बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 23 जून का ये दूसरा वीलॉग। इसराइल ईरान की अपडेट्स सबसे पहले आपके सामने। ईरान के पास 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम है। क्या ये 2000 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करेंगे? इसराइल की तरफ से शदीद बमबारी और ईरान पर इस वक्त नुकसानात का मामला है। क्या ये हल्के हमले इस वक्त नज़र आ रहे हैं ईरान के, लेकिन अब हिकमत अमली इनकी क्या है? रजीम चेंज ऑपरेशन का इसराइली अमरीकी जो मंसूबा, क्या वो कामयाब होगा? बड़ा अहम सवाल है। इसराइल इतनी जल्दी में क्यों है? ईरान के वज़ीर ख़ारजा की जो पुतिन से मुलाकात हुई, आज वहाँ के बड़े अहम फैसलों में क्या मामला होगा? आलमी जोहरी तवानाई की कंपनी की दोबारा ईरान की न्यूक्लियर साइट्स की निगरानी की कोशिश, और अमरीका के अखबारात ने सारी तफसीलात भी खोल दी कि इनके हमले क्यों नाकाम हुए कि आज इसराइल को दोबारा इतने बड़े हमले करने पड़े। इसके साथ साथ पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई पर ज़मानत का आज महफूज फैसला है। हाई कोर्ट में अवाम की बड़ी तादाद पहुंची हुई है। और खैबर पख्तूनख्वा के बजट का मामला मंजूर होगा, यानी मेंबरान सूबाई असम्बली 2 हिस्सों में तकसीम है। अलीमा खान का उस पर 2 टोक पैगाम भी आया। और कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ ने आज बजट के मामले पर और इसराइल के मामले पर एहतजाज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का किया। नून लीग पीपल्स पार्टी समेत बाकी जमातों की बोलती की उबान। कौमी सलामती का आज इजलास भी, जिसमें आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ मौजूद हैं, उसकी तफसील भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ईरान और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी का आज तकरीबन 10वां दिन है, बड़े ख़तरनाक और बड़े हमले, शदीद किस्म की बमबारी मशरक़ी, मगरबी और ईरान के वस्त में हो रही है। धमाकों की आवाज़ है। शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी पर भी इसराइल ने बमबारी की है। वहाँ जंगी तैयारों की मदद से जो उनकी तवानाई की वजारत है, उसके हेडकोार्टर पर, बिल्डिंग पर, और तेहरान में 8-10 मकामात पर इस वक्त धुएँ के बादल नज़र आ रहे हैं। ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई में वसी पैमाने पर नए मिसाइल हमले हुए हैं। आधे घंटे के अंदर इन मिसाइलों ने तकरीबन 5 मकामात को हिट किया। इसराइल का बिजली घर एश्कलोन में वहाँ हमला कामयाब हुआ और इसराइल में इस वक्त बिजली मुअत्तल है। ईरानी फ़ौजी तर्जमान ने आज मीडिया में फिर एक दफ़ा बड़ी गुफ्तगू में कहा कि ये जंग ट्रंप ने शुरू की थी, वो ख़त्म नहीं कर सकते, ख़त्म हम करेंगे। अब इस ताकतवर कार्रवाई और संगीन नताइज, जिसके लिए अमेरिका ज़ाहिर है तैयार है, जो ताज़ा तरीन बमबारी नज़र आई है, वो इसराइल की तरफ से जल्दबाजी इसलिए लग रही है कि एक तो उनके पास वक्त बड़ा कम है, वो इस जंग को जल्द अज जल्द ख़त्म करना चाह रहे हैं। उनके पास दिफा का मामला मुश्किल है, और मैंने आपको बारहा बताया था, ये 12 दिन से ज़्यादा अगर जंग गई तो इसराइल के लिए बड़ा मुश्किल होगा। अभी 10वें-11वें दिन में ही वो इस मामले नहज तक पहुँच चुके हैं कि ईरान के ऊपर शदीद तरीन हमले किए जा रहे हैं, और ये जंग इसराइल ज़्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईरान के पास जो अब ऑप्शन मौजूद है, इनके पास जो बैलिस्टिक मिसाइलों का ज़ख़ीरा है, उसमें इन्हें कम से कम 2000 मिसाइलों से हमला करना पड़ेगा। जंगी माहिरीन कह रहे हैं अगर ये 30-40% भी कामयाब हो जाते हैं तो इसराइल का ये नुकसान इस लेवल पे ले आएगा कि इनके मुज़ाकरात इनकी शर्त पर होंगे। अगर ये इकट्ठे मिसाइल लॉन्च किए गए तो इनके पास ये बहुत बड़ा चांस है, वरना जिस तरह की बमबारी अब इसराइल कर रहा है अमेरिका के साथ मिलकर, वो बड़ा ख़तरनाक मामला नज़र आ रहा है। बड़े सख्त फैसले अब ईरान को करने होंगे, और जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है। आपको पता है इसराइल की ये जो वहशियाना ताकत का इस्तेमाल है, और ईरान क्योंकि न्यूक्लियर की तरफ भी नहीं जाना चाहते, आपको पता है इस्लामी ममालिक के एयर बेसिस पर हमला भी नहीं करना चाहते। अब नए हरमस पे भी उन्होंने एक बड़ा मौक़िफ़ जो उनका सामने आया, तो उनके पास अब बड़ा हमला इसराइल पे यही रह गया है, या उनके पास कोई और ऐसी हिकमत अमली है, वो भी 24 से 48 घंटों में सामने आ जाएगी। ईरान की तरफ से जो शिद्दत हमलों की है वो आज नज़र नहीं आई जिस तरह के पहले कल तक थे। मिसाइल हमलों की सलाहियत को शायद नुकसान पहुँचा है। ईरान वरना बड़े मौसर बड़े मिसाइल हमले कल तक कर रहा था। उनके कमांड एंड कंट्रोल में आज सुबह वाकई कुछ मसला हुआ है, और ये शायद इसराइल और अमेरिका ज़मीनी कार्रवाई की तरफ कोशिश करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर साइट्स जो है वो गैर मौसर नहीं हुई, उसमें कामयाब नहीं हो सके। उसकी वजह आज फोर्दो पर बहुत बड़ा हमला था। वरना डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के कल झूठ थे वो तो पकड़े गए कि एटमी तनसीबात तबाह हुई। अगर वो तबाह होती तो आज इन्हें इतना शदीद हमला ना करना पड़ता। इसमें खुलकर अमेरिका सामने ना आता। फोर्दो की सूरत हाल पर देखें, अक़वाम मुत्तहिदा की जोहरी एजेंसी के सरबराह ने यह ऐलान किया कि हम इस वक्त मुकम्मल अंधेरे में, हमें कोई पता नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं कि जोहरी तनसीबात पे क्या हुआ कि 400 किलोग्राम यूरेनियम जो है वो 16 ट्रकों पर उस साइट से पहले निकलने के सैटेलाइट इमेजेस इन्हें मिले हैं। हालांकि मेरे ख्याल में पिछले वीलॉग में आपको बताया चीन यूरेनियम ले गया, लेकिन फोर्दो की साइट पर अभी जो गड़े नज़र आ रहे हैं, ज़मीन की गहराई तक कितना नुकसान हुआ उसका अभी तक किसी को कोई अंदाज़ा नहीं, ना ही ये उसका जायज़ा लेने की पोजीशन में है। अब जोहरी तनसीबात की आपको पता है निगरानी ये करना चाहते हैं, वो मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने पहले दिन के मौक़िफ़ पे कायम है, जिस पे पार्लियामेंट का आज इजलास उनका हुआ, उन्होंने वो तावन तमाम मुअत्तल कर दिया। बड़ी भारी हिस्से से बिल भी मंजूर हुआ कि कोई बदमाशी ताकत हम नहीं मानेंगे। अब इन हालात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जो पुतिन से मुलाकात है, उसमें अहम फैसलों की तवक्को है। ईरान की तरफ से देखें,
روس کبھی بھی اسرائیل پہ حملہ نہیں کرے گا، وہاں کے 16 لاکھ لوگ موجود ہیں سوویت یونین روس کے۔ اب چین اور ایران کس طرح مدد کریں گے، اب یہ دیکھنا جو ہے نا سب سے اہم معاملہ ہوگا کہ کیا اسلحے سے مدد کریں گے یا کوئی جوابی رد عمل آئے گا، وہ کس حد تک جائے گا۔ ایران کے اب جو ابنائے حرمت کے حوالے سے نیا بیان آیا کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے جہازوں کو نشانہ بنائیں گے اور ابنائے حرمت کو مکمل بند نہیں کریں گے خطے کے کوئی، ورنہ باقی لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، باقی ممالک بھی۔ یہ بالکل اسی طرح سے عرب ممالک میں بیسس پہ نشانہ نہیں بناتے کہ مسلمان ملک ہیں، اور ایٹم بم بھی دیکھ لیں، اب ان کے پاس بڑا اچھا چانس بھی تھا یہ، لیکن یہ کہتے ہیں مذہبی نظریہ ہے، انسانیت کے خلاف ہے، حرام ہے۔ اب یہ نظریے پر ڈٹی ہوئی قوم ہے، نظریے پر ڈٹ جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے۔ جیسے پاکستان ہندوستان کی آپ کو جنگ ہوئی تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے فوراً میڈیا کے ذریعے اعلان کیا کہ ہم ایٹم بم کے جا رہے ہیں، فوراً سیز فائر ہوا۔ ایران کو اس طرح کا کوئی نہ کوئی کام ضرور کرنا چاہیے تھا۔ شمالی کوریا دیکھ لیں، اس کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایران کے پاس پراکسی وار لڑنے کا بڑا وسیع تجربہ ہے، یہ اس جنگ کو بڑے لمبے عرصے تک کھینچ سکتے ہیں، ان کے پاس تجربہ پرانا ماضی کا بھی ہے۔ اسرائیل امریکہ کو الجھا سکتے ہیں، جیسے فلسطین ہمارے سامنے ہے، یمن ہمارے سامنے ہے۔ ابھی تک 40 کلومیٹر کے علاقے پر فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ نہیں ہو سکا۔ آج بھی دیکھیں انہوں نے جو اسرائیل کے جو فوجی جو ہے وہ زخمی ہوئے اس میں حملے میں، یا یمن کے حوثیوں کو دیکھ لیں، وہ بھی اتنے طاقتور نہیں، لیکن بحیرہ احمر میں امریکہ کی اور اسرائیل کی انٹرنیشنل تجارت میں معمولات پر نہیں آ سکتی، شپنگ کمپنیاں نہیں جاتی۔ تو اب نئے حرمز پر بھی اگر انہوں نے اس طرح جہازوں کو نشانہ بنایا، گوریلا جنگ لی، تو یہ بڑا لمبا معاملہ ہوگا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے۔ اس میں امریکہ اور اسرائیل کے مفادات محفوظ نہیں رہ سکتے، اس کو تو سب جانتے ہیں۔ پراکسی جنگ کا یہ بڑا کھلاڑی ہے، اور جس طرح 9 کروڑ کا ملک ہے، آپ کو پتہ ہے ان کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، تو اتنے بڑے ملک پر قبضہ کرنا اتنا آسان کام نہیں، شہادتوں سے، بمباریوں سے، لیکن نقصان ہے، مالی نقصان ہے۔ اب چونکہ ان پر جنگ مسلط ہے اور ان کے پاس کوئی حل بھی نہیں، اور اس میں جو سب سے بڑی بات رجیم چینج، جس کی طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے کھل کر نیتن یاہو کے ساتھ یہ اقرار کیا اور کہا کہ ہم رجیم چینج کروانا چاہتے ہیں وہاں۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو رجیم چینج کے آپریشن کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، کہہ رہا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس لفظ سے، یہ مناسب نہیں ہے، لیکن ہمیں ایران میں کہتا ہے حکومت ہر صورت میں بدلنا ہے، اور ایسی حکومت لانی ہے جو ہماری بات مانے، ہماری بات سنے۔ اس کی مثال پاکستان ہے آپ کے سامنے، مصر ہے، عرب دنیا ہے، جن سے جو چاہیں کروا لیں، ان کے معدنی وسائل لے لیں، انہیں جنگوں میں استعمال کریں، ان کے ساتھ جو آپ نے ڈیل کرنی وہ آنکھیں بند کر کے چلیں گے۔ وہ ایک خود مختار ملک کے طور پر، جس طرح دنیا میں ہوتا ہے، فیصلے نہیں کر سکتے، ورنہ وہ امریکہ کہے گا یہاں تو جمہوریت نہیں ہے، اور جمہوریت مصر میں بھی نہیں ہے، لیکن ان کی مرضی کی ہے تو ٹھیک ہے۔ ایران کی حکومت اور لوگ خوش قسمت ہے کہ نچلے لیول پر تو غدار ہے، لیکن قیادت میں اوپر اس لیول پر لوگ ملک کے ساتھ وفادار ہیں۔ پاکستان میں بدقسمتی جنرل باجوہ، قاضی فائز جیسے لوگ تھے، میر جعفر، میر صادق اس لیول تک موجود تھے کہ جنہیں ایک سائفر آیا اور وہ لیٹ گئے۔ ایران میں آپ دیکھیں 12 ارب ڈالر کے 30 ٹومو ہاک میزائل انہوں نے بم مارے ایک دن میں۔ پاکستان میں 1 ارب ڈالر میں ساری کی ساری پارلیمنٹ، ڈالر میں کیا بلکہ روپے میں ہی نہیں، ڈالر میں شاید گھوڑے گدوں کی طرح خرید لیتے جیسا پارلیمنٹ بکتے ہیں۔ ایران میں ایسا نہیں ہو سکا، اور اسی وجہ سے اب دنیا تیسری عالمی جنگ تک جانے کے لیے، لیکن وہ اپنے گھر میں قبضہ نہیں کروا رہے، اپنے گھر سے اپنی مرضی سے اپنے گھر کا سربراہ وہ خود منتخب کرنا چاہتے ہیں، طاقت کے ذریعے نہیں مانتے۔ وہ حکومتیں آپ کو پتہ ہے طاقتوں سے چلتی بھی نہیں۔ رضا شاہ پہلوی کی 2500 سالہ بادشاہت 1989 میں 14 دنوں میں ختم ہوئی تھی، اور امریکہ کا سب سے قریبی اتحادی تھا، جلا وطن ہو کے بھاگا۔ پھر جو روح اللہ خمینی صاحب تھے وہ ایران واپس آئے، اور ایک نیا انقلاب کی جو لہر 1989 میں شروع ہوئی، 46 سال ہو گئے، پورے مشرق وسطیٰ عالمی سیاست کا منظرنامہ بدل گیا۔ تو مذہبی نظریے نے ان تمام عالمی طاقتوں کو، اس نظام کو ہلا کے رکھ دیا۔ آج بھی ایران کی عوام اپنی قیادت کے ساتھ تو کھڑی ہے، اگر عوام ساتھ نہ ہوتی تو جس طرح 1951 میں محمد مصدق کی CIA اور MI6 کی رجیم چینج آپریشن سے حکومت بدلی، اور وہ بڑے آرام سے بدل گئے، یہ آج بھی کر لیتے۔ لیکن رجیم چینج آپریشن آسان نہیں ہے، کیونکہ اس کی آپ کو پتہ ہے وجوہات بہت ساری ہیں۔ طاقت سے جب کرنا پڑے تو اس کا پھر انجام کیا نکلتا ہے، وہ ملک ڈی سٹیبلائز ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ڈی سٹیبلائز ملک ہو تو وہ اپنے ارد گرد پڑوسیوں کے لیے، دنیا کے خطے کے لیے، امن کے لیے، ہر چیز کے لیے خطرہ ہوتے ہیں۔ آج جو دنیا بھر میں ہمیں دہشت گردی نظر آ رہی ہے، یہ وہی معاملات ہیں۔ اب پاکستان میں دیکھیں، یہ نظریہ عمران خان بھی جو مدینہ کی ریاست کا لے کر آئے، سیاسی انداز میں انہوں نے عوام کو شعور دیا، رجیم چینج جو ان کی گئی، عمران خان کی حکومت گرائے گی، وہی کچھ ایران میں آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب پاکستان میں چونکہ اکثر آپ سنتے ہیں نا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو شام اور عراق اب بن جاتے، یہ آپ کو اصل میں پیغام دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ان کے کہنے پر رجیم چینج کر دی، جو کہتے تھے ہم کرتے تھے، اور غلام ہم موجود ہیں، ورنہ اس وقت آپ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ آپ اگر محفوظ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے۔ خان 678 دنوں سے جیل میں کیوں ہے؟ یہ امریکی اور اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کی یہی وہ سازشیں ہیں جو دیکھیں یوکرین میں جب مدد کرنی ہو تو وہاں رجیم چینج نے اس طرح کی چاہیے، وہاں 57 ملک مدد کرتے ہیں۔ بہرحال آج تحریک انصاف جو مرد آباد کے پوسٹر اسرائیل کے لے کے گھوم رہی تھی پارلیمنٹ کے اندر،
نون لیگ پیپلز پارٹی نظر نہیں آتی، نہ ہی کوئی حکومتی سطح پہ کوئی اور آپ کو نظر آئے گا۔ عوام کی سطح پر امریکہ اور اسرائیل دونوں کو پتہ ہے کہ ان کی کیا ہوگا، یہ ایران میں بھی۔ اب حکومتی سطح اصل میں معاملہ ہے، اسی چینج کرنے کی ساری کوشش ہے۔ اب خان کے کیسز بھی ہیں آج، اور دیکھیں پاکستان کی قوم اگر خان کے ساتھ سے کھڑی ہو جاتی 1989 کی طرح تو انقلاب کب کہا گیا ہوتا۔ اب چونکہ وہ معاملہ اس طرح نہیں ہے، عوامی مدد سے عمران خان تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور پرامن انداز میں لانا چاہتے ہیں، تو اسرائیل کی جو لابی ہے، اس کے جو سہولت کار ہیں، جو آپ کو طاقت میں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی بربریت میں دیکھ رہا تھا اور اسرائیل کی بربریت دیکھ رہا تھا، اس میں کوئی مجھے فرق نظر نہیں آیا۔ ان کے جو کمپرومائز لوگ دیکھ رہا تھا اور ان کے دیکھ رہا تھا، کوئی فرق نہیں ہے۔ آج تحریک انصاف کے بھی کچھ لوگ بالکل امت مسلمہ کی طرح مذمت نہیں کرتے۔ آج خان کی رہائی کے کیس میں بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، 9 مئی کے کیس کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب سب کو پتہ ہے کہ عدالتوں میں کیا فیصلے ہوں گے۔ تحریک انصاف کی قیادت کے پاس تو دیکھیں خیبر پختونخوا کا بجٹ بہت بڑا کارڈ ہے جس پر انہوں نے یو ٹرن لیا ہے، انہیں نہیں لینا چاہیے تھا۔ علیمہ خان نے جو پیغام دیا، عمران خان کا پچھلے مہینے کا پیغام کہ بجٹ پر جب تک مشاورت نہ ہو، جب تک عمران خان اپنی ٹیم سے نہ ملیں، یہ جاننا ان کہا کہ اس وقت خاندان کے ساتھ ملاقاتیں بند ہیں۔ ابھی کے پی کے 6 رکنی ممبران اڈیالہ جیل میں ملنے سے تیار ہیں، ان کی ملاقات ہو، پتہ نہیں اب وہ ملاقات کرواتے ہیں نہیں۔ اب بجٹ کی منظوری سے پہلے علیمہ خان تو کہہ رہی ہیں کہ ان کے صوبائی ممبران کا جو رویہ بڑا حوصلہ افزا ہے، لیکن میرے خیال میں سب لوگوں کو سوچنا چاہیے، گنڈا پور صرف ایک نہیں، ساری کی ساری صوبائی اسمبلی اس چیز کی ذمہ دار ہے خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کو سٹینڈ لینا ہوگا۔ ملاقاتوں میں بھی فیصل چودھری کو میں دیکھتا تھا، عمران خان سے ملتا تو بڑی تنقید تھی کہ جی کون ملنے دیتا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کٹ آؤٹ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا ملاقاتیں تو ہوتی تھیں، خان کا پیغام بھی آتا تھا۔ اب 670 دن ہو گئے ہیں عمران خان کو، تحریک انصاف کی اب کوئی ملاقات نہیں ہوتی، کوئی عمران خان کا پیغام نہیں آتا، اور ان کے پاس کوئی لائے عمل دور دور نظر نہیں آتا۔ 9 مئی والے تو چلے بزدل تھے، پارٹی چھوڑ کر چلے گئے، ان کے مسائل تھے، مان لیتے ہیں ان کی بات۔ یہ جو ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے ابھی تک پچھلے 2 سال میں کیا کیا ہے؟ اب غور سے ان کی 2-2.5 سال کی پرفارمنس دیکھیں، انہوں نے عمران خان کو زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے۔ یا تو یہ سارے پارلیمنٹ چھوڑ دیتے، عہدے چھوڑ دیتے، تو پھر ان کی طرف انگلیاں نہ اٹھتی، لیکن نہ کوئی تحریک چلانے کی کوشش کرتا ہے، نہ کوئی عمران خان کے لیے آتا ہے، اور ایک وقت گزار رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ لوگ انہیں ناپسند کرتے ہیں اس وقت۔ ان کے پاس بہت موقع تھے بڑی تحریک عمران خان کے لیے چلانے کے لیے۔ ابھی بجٹ پہ جس طرح ان کے پاس ایک بڑا موقع ہے، ابھی مریم نواز حکومت کی جو پنجاب حکومت کی سالانہ آڈٹ رپورٹ ہی صرف اٹھا لیں، آڈیٹر جنرل امجد گوندل نے جو جاری کی، اور وہ اس وقت بڑے شدید دباؤ میں ہے کہ جنرل رانی صاحبہ کے خلاف جو رپورٹ جاری کی ہے اسے ٹیکنیکل غلطی مان کر اعتراف کرنے کی غلطی ہوگی ہم سے، کیونکہ پنجاب حکومت میں جنرل رانی صاحبہ کے 4 مہینے اس میں شامل ہیں، اور 8 مہینے میں سالہ صاحب، آپ کو پتہ ہے محسن نقوی صاحب، وہ اس میں تھے۔ تو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں جو تھا وہ JUI اور مولانا فضل الرحمان کی حکومت تھی، کہ رپورٹ پچھلے سال کی ہے، اب شائع ہوئی ہے۔ اب اس معاملے پر ہی صرف حکومت گر جاتی ہے۔ 10 کھرب پنجاب میں، 10 کھرب روپیہ۔ اب پنجاب حکومت کا ٹوٹل بجٹ کتنا ہے؟ 5 کھرب۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بجٹ سے دگنی رقم یہ لوگ 4 سے 8 مہینوں میں اڑا گئے۔ اتنی بڑی کھانچا، مطلب یہ تو مریم صاحب کے والد بھی نہیں کر سکے، چچا بھی نہیں کر سکے۔ 3 سہیلیاں اجاڑ گئی پورا پنجاب، لیکن خیر انہیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، ان کے اپنے گھر اجڑے ہوئے۔ اس کے علاوہ جو آج تحریک انصاف کے دیکھیں اجلاس ہے، قومی سلامتی کا بھی جو اجلاس ہو رہا ہے، شہباز شریف اور آرمی چیف اور باقی سب لوگ بھی، اس میں بھی کچھ فیصلے آئیں گے۔ اب ان کے پیغامات کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام پہ ان کو بڑا رگڑا لگا ہے، بڑا ہی رگڑا لگا ہے دنیا بھر سے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ قومی سلامتی کی آج میٹنگ میں کیا فیصلے ہوتے ہیں اور خان کا فیصلہ کیا آتا ہے۔ یہ سارے انشاءاللہ اگلی ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔